अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शाह ज़ुल्फ़िकार हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और बहुत अच्छी खबर है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल वो ईरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन नकवी 2 मरतबा दौरा कर चुके हैं और अब भी ईरान में हैं। ये भी एक डेवलपमेंट है कि जिस तरह आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गए हैं और फील्ड मार्शल वहाँ जाते हैं, ये भी एक डेवलपमेंट है और ये एक दौर का आगाज़ होगा बातचीत का। इसका मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है और पाकिस्तानी क़यादत ने तो ये अपने स्टे के दौरान फील्ड मार्शल वहाँ अहम शख्सियात से, ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे, डिटेल उनसे डिस्कशन भी करेंगे। इससे पहले भी वो कुछ दिन वहाँ रहे भी थे और फील्ड मार्शल वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू भी की थी और बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त उस डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि एक्सचेंज और सालिसी और उनके पैगामात पहुँचाना। नाज़रीन, ईरान ने पहले ही जो शराइत पेश की थी अमेरिका की तरफ से आई थी, उसके जवाब में उन्होंने मुस्तकिल जंग बंदी समेत कुछ शराइत पेश की हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ईरान और अमेरिका को एक नेगोशिएटिंग टेबल पर दोबारा ले आएँ। दूसरी हमारे पास नाज़रीन जो एक डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर 3 रोज़ा दौरे पर चाइना जा रहे हैं। 75 साल की दोस्ती, जिसका हम कहते हैं कि समंदरों से गहरा, जिसका हम कहते हैं कि शहद से मीठा, जिसका हम कहते हैं हिमालय से ऊंचा, तकरीबात का इनेकाद हुआ है और एक स्पेशल तकरीब होगी जो एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स वहाँ के जो शहरी हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में देंगे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के, और वहाँ पर 5 अरब के मुआहदे की एक साइन होने की तवक्को है। तीसरी खबर, इंडिया ने फिर एक बार इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है, जिसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब पाकिस्तानी काउंसलर हैं साइमा सलीम यूनाइटेड नेशन में एक डिबेट, एनुअल डिबेट होती है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज़न, उस पर बात करते हुए उन्होंने साइमा सलीम ने कहा कि पाकिस्तान पर अफगानियों का हलाक करने का इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। झूठा इल्ज़ाम करने वाला ख़ुद अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करता है और उन्होंने बहुत अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंडियंस के लिए कि अफगान दहशत गर्दों का जो नेटवर्क है उसके फ्रेंचाइज़ है इंडिया खुद, और पाकिस्तान में नाम लेके उन्होंने कहा कि मजीद ब्रिगेड हो, टीटीपी हो और बीएलओ उनके लोगों को सपोर्ट करता है, उनको हर किस्म की जो है मामलत फराहम करता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के उस नेटवर्क को और उसको फैलाने के लिए, जिसमें सिटीज़न मॉस्क को नहीं छोड़ते हैं, इबादतगाहों को नहीं छोड़ते हैं और आम शहरियों को जो है वो कत्ल करता है। इसके अलावा अफगान तालिबान रजीम की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। दहशतगर्द फ़ाल होने पर अफ़गानी अवाम इज़्तिराब का शिकार हैं। अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों और तंजीमों की महफूज पनाहगाह है। रूस और चीन का एक एलामिया जारी हुआ है और उन्होंने इस एलामिया में इज़हार तशवीश का इज़हार किया है। अफ़गान रजीम आलमी दहशत गर्द तंजीमों की सरपरस्ती का ख़तरनाक खेल खेल रहा है। रूस और चीन। यूएन में कायम मकाम अफ़गान मंदूब नसीर अहमद फ़ाइक ने भी अफ़गान रजीम को जो दहशतगर्द, गैर कानूनी और अवाम दुश्मन करार दिया है। और इसके अलावा नाज़रीन एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। चीन के शहर शेनज़ेन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में पाकिस्तान को फेवरेट मुल्क करार दिया गया है और पाकिस्तान ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो और आईटी की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों ने अपना एक हुनर दिखाया है, इस पे हम बात करेंगे। ये हमारे पास मौज़ूआत हैं। मेरे पहले मेहमान हैं ज़ैद बिन इनाम जो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जूम पे होंगे डॉक्टर नसीम खान अचकज़ई, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे दूसरे मेहमान वो भी जूम पर मौजूद हैं, हसन खान
کسی تعریف کے محتاج نہیں, ویل نون جرنلسٹ اور اینالسٹ, خاص کر افغانستان پر اور دہشت گردی پہ ان کا بڑا ایک گرپ ہے. آپ سب کو خوش آمدید. زید صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. کافی پاکستان کی جو کوششیں ہیں اور پاکستان کے حصے میں کافی کامیابیاں آئی ہیں. فیلڈ مارشل کا انٹرنیشنل میڈیا پر تو آ رہا تھا, لیکن جب وہ روانہ ہوئے, اور یہ کیسے دیکھتے ہیں, ایک یعنی ایک امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے تو وہ گئے؟ جی بالکل. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارمز اور پاک ایران کے جو ریلیشنز کا یہ تعلق ہے, آئی تھنک کہ ابھی اس وار کا جو پیس پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہونا ایک ناگزیر ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وار اینڈ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ صرف ان کنٹریز پہ نہیں ہوتا جو ان کانفلکٹ کا پارٹ ہوتے ہیں, بٹ انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت یہ پازیٹیو نیوز ہے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ جیو پولیٹیکل فیکٹر کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بننے جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کو ایک بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ جو وار سٹارٹ ہوئی تھی بٹوین اسرائیل اینڈ ایران, وہ کنورٹ ہوتی گئی ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران, اور ابھی اس کے اندر پاکستان کا رول جو ہے وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ آئی تھنک کہ بہت ایک یہ پازیٹیو سائن شو کر رہی ہیں کہ تاکہ اس وار کا جو امپیکٹ ہے ان سپلائی چین مینجمنٹ, ان فرٹیلائزرز, ان ٹرمز آف آئل ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ, ان ٹرمز آف ہائیڈرو کاربن جو اکانومی امپیکٹ ہو رہی ہے ورلڈ اوور, اسٹاک ایکسچینج امپیکٹ ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک کہ جب پاکستان ایک پیس پروسیس میں ایک سکسیسفل کنٹری کے طور پہ سامنے آئے گا تو وہ ان سب پیرامیٹرز کے لیے بھی ایک بہت پازیٹیو سائن ہوگا, اور ورلڈ اوور اور 2026 کی یہ ایک بہت بڑی ایک پیس پروسیس کی ایک کیس اسٹڈی ہوگی کہ پاکستان کس طرح ایک ریجنل کنٹری سے اٹھ کے مڈل پاور اور مڈل پاور کے بیچ میں وہ ایک امپورٹنٹ کنٹریز کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز کو ریوائیو کرنے میں اور ریزالو کرنے میں ایک کامیاب ملک کے طور پہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر نسیم خان اچکزئی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو کہ فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر دورہ کرتے ہیں؟ پہلے بھی دورہ انہوں نے کیا, 2 یا 3 دن وہ وہاں رہے, اس کے بعد چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور شاید دونوں ملک ایران اور امریکہ اب تک کچھ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں میڈیا کو. میڈیا اپنے اندازے ضرور لگا رہے ہیں. اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ. جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ محسن نقوی صاحب 2 دفعہ وہاں جا چکے ہیں اور کرنٹلی بھی ادھر موجود ہیں, تو فیلڈ مارشل صاحب کا دوبارہ جانا جو ہے وہ صرف میسیجنگ کے لیے کی حد تک محدود نہیں ہے. یہ اس بات کا ایک انڈیکیشن کے لیے ایک اندیا ہے کہ ایک بریک تھرو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اور ایک فائنل میسیجنگ جو ہے اس کا راؤنڈ چل پڑا ہے. اور یہی میسیجنگ آپ صدر ٹرمپ سے بھی انڈائریکٹلی آپ ان کے بیانات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب کا دوبارہ جانا ایران اس بات کا جو ہے وہ اس کے اشارہ کرتا ہے اس بات کی جانب کہ اب بریک تھرو جو ہے وہ جو کچھ پوائنٹس جن پہ دونوں ممالک خاص کر کے امریکہ اور ایران کے جو پوائنٹس ایکسچینج ہوئے تھے یا جو ہو رہے ہیں, وہ چاہے اسٹریٹ آف ہارمز ہو اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ آپریشنل ہونا. دوسرا یہ کہ ایسٹس جو ہیں وہ ایران کے جو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ فریز ہوں, کیونکہ ان کو وہ جو جنگ میں ان کو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ان کی بھرپائی کرنا جو ہے وہ ان کے لیے لازمی ہے. تو پھر مین جو ایک ایشو ہے جو کہ یو ایس اور اس کے بیچ میں ایک اریٹیٹنگ پوائنٹ ہے وہ جو یورینیم اور جو نیوکلیئر کا مسئلہ ہے, تو وہ تو کسی صورت میں جو ہے وہ یو ایس کو قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے بدلے میں ایران جو ہے ایک چیز کے بدلے میں 3 چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی توجہ دیں تو فلیکسیبلٹی تو آئی ہے یو ایس کے بھی. اس میں پہلے تو وہ کہتا تھا کہ بالکل یورینیم کے اور نیوکلیر پروگرام آپ بالکل بند کر دیں, پھر 20 سال کی مدت, شاید ممکن ہے آنے والے میں کچھ اور مدت کم کر دیں وہ. جی وہ ایسے ہی نا کہ جیسے آپ 2 پارٹیز نیگوشیشنز میں آتی ہیں تو آپ شروع 100 روپے سے کرتے ہیں, اس کے بعد آخر میں آ کے
کوئی 25 سے 30 روپے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سودا اتنے میں ہوگا. تو وہ یہ زور تو پھر دونوں پارٹیز لگاتی ہیں, دے اسٹارٹ فرام دا میکسیمم. اس کے بعد پھر نیگوشیشنز جو کہ ابھی ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہوتی جا رہی ہیں. تو فلیکسیبلٹی ظاہر سی بات ہے کہ مس کیلکولیشنز آن دا سائڈ آف دا یو ایس تو تھیں کہ اگر جیسے کہ ریجیم چینج ایک انیشیل ان کا ارادہ تھا کہ ریجیم چینج ہوگا, جو کہ نہ ہو سکا. پھر دوسرا یہ کہ اس جنگ جو ہے وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہی, یہ پورے گلف سٹیٹس میں آپ نے جیسے دیکھا, اس کے پھر اکنامک اثرات جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی گئے, ایشیا پورے میں پھیلے, گلف سٹیٹس میں پھیلے. تو پھر پریشر ظاہر سی بات ہے وجہ سے ڈیولپ ہوا. اور جو ان کا ٹارگیٹ تھا امریکہ کے کا کہ 30 دن کے اندر شاید وہ اس جنگ کو, اس پورے پلان کو نپٹا دیں, وہ ہو نہ سکا. تو پریشر صرف ایران پہ نہیں رہا, پریشر جو ہے وہ امریکہ پہ بھی چلا گیا. تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی اس کو اینڈ کرنا ہے. اور ٹرمپ کی دوسری وہ جو مڈ ٹرمز ہیں اس کے بعد اس نے اپنی وہ بھی تو بنانی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حسن خان, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, میڈیا کو ضرور آپ دیکھتے ہوں گے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہ ہیں, پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس ایفرٹس کو؟ شکریہ. دیکھیں شہزادہ صاحب, اگر ہم دیکھیں کامیابیوں کا تسلسل تو مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا انٹیریئر منسٹر جو اس وقت تہران میں ہے, یہ ایویں گئے ہیں یا میسیجنگ کے لیے گئے ہیں یا جو کہتے ہیں سافٹننگ, یا حسن خان اس کو اگر ہم کہہ دیں اسپیڈ ورک ہے, اسپیڈ ورک. میرے خیال میں اس سے بیان دے کہ پاکستان نے 3-4 سٹیپس کو اگر آپ دیکھیں, پہلا کام جو پاکستان نے کیا جو گزشتہ 50 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ایرانی اور امریکی لیڈرشپ کو آمنے سامنے بٹھایا اسلام آباد میں. پہلا تو میرے خیال میں اس سے بڑا, اور پوری دنیا مانتی ہے یہ کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اس سے پہلے آسلو میں ہوئے یا عمان میں ہوئی ہو یا مطلب جنیوا میں, جہاں بھی ٹاکس ہوتی رہی, تو ڈائریکٹ ٹاکس کبھی نہیں ہوئے دونوں کے درمیان. تو پہلی دفعہ سینئر لیڈرشپ, جس میں یہاں سے قالیباف صاحب وزیر خارجہ صاحب, ادھر سے جو ہے وائس پریزیڈنٹ تھے, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور پاکستان نے, دنیا نے مانا کہ پاکستان ہیز سم تھنگ ٹو ڈو, نمبر 1. دوسری اہم کامیابی جو ہے میرے خیال میں وہ یہ جنگ کا روکنا ہے. خدا نخواستہ اگر یہ جنگ نہ روکتا, یہ سیز فائر نہ ہوتا, تو آج تک یہ آپ دیکھیں مہینہ تقریباً جب سے جنگ روکی ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ بڑی کامیابی تھی پاکستان نے کہ جنگ کو ایٹ لیسٹ اسکلیشن کی طرف نہ گئے, نہ وہ جو گریٹر اسرائیل یا اسرائیل کا جو منصوبہ تھا ان کے دوستوں کا کہ پورے مڈل ایسٹ کو اور پورے ویسٹ ایشیا کو جو ہے اس جنگ میں اسپیشلی مسلمان ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو جائیں گے اور ہم سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی تھی کہ سعودی عرب, قطر یا دیگر ممالک کو روکے رکھا تاکہ اس کو سکن نہ کرے. تو یہ اگر ابھی یہ تسلسل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ہے, جو کل بھی خبریں آ رہی تھی اور آج وہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ آج گئے ہیں, کل نہیں گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ نے سٹیٹمنٹ سنا ہوگا مارک روبیو کا, جو کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. اس نے کہا تھا کہ کامیاب بات چیت بھی ہو رہی ہے, مذاکرات کامیاب, اور پاکستانی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت جلد ایران جائے گی. مطلب یہ ہے کہ یہ کل یا پرسوں اس کا جو بیان آیا تھا اس میں اس نے یہ کنفرم کیا تھا کہ پاکستانی لیڈرشپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور, دیکھیں مذاکرات کبھی بھی میڈیا گلیئرز میں نہیں ہوتے. یہ بڑی کامیابی تھی تینوں ملکوں کی, مطلب واشنگٹن, اسلام آباد اور تہران کی, کہ مذاکرات کو میڈیا کے پردے کے پیچھے لے گئے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب 10-11 اپریل کو جو اسلام آباد میں جو ہو رہا تھا, تو دنیا کے جتنے نیوز روم تھے, میرے خیال میں کوئی ایسا کانٹیننٹ نہیں ہوگا, ایک ایسا ملک نہیں ہوگا جس کے نیوز روم میں جو ہے یہ ساری جو ہے نا بال ٹو بال کمنٹری نہ رہی ہوگی کہ یہ اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کون کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کہ مطلب کہ اسپیکولیشن بھی بہت زیادہ تھی. تو یہ اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا ہے اور دونوں سائڈ سے پازیٹیو میسیجنگ بھی ہو رہی ہے ڈیورنگ دس ٹائم. اور اب یہ فیلڈ مارشل صاحب جو وہاں پہ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہاں تہران میں ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ موسم انجوائے کرنے کے لیے, لیڈرشپ کے ساتھ ایویں ملنے کے لیے نہیں گئے. فائنل ٹچز جو دینے ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب ہم ملیں گے تو
کچھ کر کے ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا یہ جو دورہ ہے اس سے ہم بہت کچھ بہت کچھ سیکھیں گے میرے خیال میں. بالکل مجھے تو ایک بلکہ پاکستانیوں کو امید کرنی چاہیے کہ محسن نقوی صاحب جب گئے اور 2 دورے کیے اور اس کے بعد جب وہ گئے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب کوئی کنسٹرکٹیو کوئی ایک نیگوسیشن ضرور ہے. آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. زید بن انعام صاحب, پاکستان اور چائنا کے 75 سال ہو گئے ہیں, جس کے لیے ہمیشہ ایک محاورہ مختلف وہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سمندروں سے گہرا, شہد سے میٹھا, ہمالیہ سے اونچا. بلکہ چائنیز ایک, میں اس دورے پر تھا, چائنیز بلکہ استعمال ابھی کرتے ہیں وہ جو ان کا پہاڑ ہے مونتائی, اس سے زیادہ سیکرٹ کہتے ہیں کہ اس کو اضافہ انہوں نے کر دیا. کیا دیکھتے ہیں؟ اور پھر پرائم منسٹر بھی 3 دن دورے پہ جا رہے ہیں. جی بالکل, اگر ہم پاک چائنا ریلیشنز کو اگر 2026 کے اگر اس سال میں دیکھیں تو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے صدر پاکستان نے چائنا کا وزٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ پاکستان نیوی میں ہینگور کلاس سب میرین کو انڈکٹ کیا گیا تھا, جو میری ٹائم ڈیٹرنس کے لیے اور انڈر سی جو آپ کے امپاورمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سو اگر ہم پاک چائنا ریلیشن کو دیکھیں تو اکنامک, اسٹریٹجک, پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس لیول پہ ایک بہت ٹاپ لیول پہ انگیجمنٹ چل رہی ہے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں چائنا کا, تو وہاں پہ ان کی پریمیئر کے ساتھ بھی ملاقات طے ہے اور پی ایم کے ساتھ بھی ملاقات طے ہے. سو آئی تھنک کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنس جو ود دا پیسج آف ٹائم سی پیک کے کانٹیکس میں بھی اور مڈل ایسٹرن پولیٹکس کے کانٹیکس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دیکھیں چائنا کی جو کیس اسٹڈی ہے نا ورلڈ اوور, وہ انوائرمنٹ, اکانومی اور ایگریکلچر کے کانٹیکس میں بہت اسٹرانگ ہے, اور پاکستان اکانومی, انوائرمنٹ اینڈ ایگریکلچر پہ بہت زیادہ کام کر سکتا ہے, بیکاز ہمارے بہت سے اسکالرز ہیں پاکستان کے جو چائنا میں اس وقت جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. زید بھائی, آپ ادھری سے اس کو کمپلیٹ کر لیں اپنے اس پوائنٹ کو جو آپ کہہ رہے تھے, جو ہماری ٹیکنالوجی اور اکنامک اور اس طرح جو دوستی اور آنے والے وقت میں ہم دونوں مزید اس میں بہتری آئے گی. جی بالکل, پاک چائنا ریلیشنز کو جیسا کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے وزٹ کیا تھا چائنا, اور وہاں پہ پاکستان نیوی نے ہینگور کلاس سب میرین کو انڈکٹ کیا تھا اور اس کا یہ کمیشننگ پوری ایک سرمنی ہوئی تھی. اور وہ آئی تھنک کہ پاکستان کے میری ٹائم ڈیٹرنس اینڈ میری ٹائم سیکورٹی کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت جو ہے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کا جو ملٹری ڈپلومیسی ہے ان ٹرمز آف ایئر فورس ان دی فارم آف JF-17 تھنڈر, وہ بھی ہمارے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ کیس اسٹڈی ہے. سو چائنا کی جو بیسیکلی ان 2026 جو پالیسی ہے وہ اکانومی, انوائرمنٹ اینڈ ایگریکلچر کے کانٹیکسٹ میں ہے, اور پاکستان بینگ این ایگریکلچر کنٹری جو انوائرمنٹ سے بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے اور جس کو اکانومی بھی اپنی اسٹرانگ کرنی ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان چائنا کا جو ریلیشن ہے وہ اکانومی, انوائرمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے فیکٹر کا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کی سیکیورٹی اور مڈل ایسٹ کی جو اس وقت جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں ان کا بھی جو فیکٹر ہے وہ پاک چائنا ریلیشنز میں بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور ساؤتھ ایشیا کی ریجنل سٹیبلٹی اینڈ ریجنل پیس کے لیے پاک چائنا ریلیشن کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز انٹرنیشنل تھنک ٹینکس میں اگر ہم بات کریں تو ابھی وہ ساؤتھ ایشیا کو وداؤٹ چائنا نہیں انالائز کرتے. دے سیٹ کہ پاکستان چائنا ریلیشن ساؤتھ ایشیا کی ریجنل سٹیبلٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سو آئی تھنک کہ جو ہمارا وزٹ ہے پی ایم صاحب وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ انوائرمنٹ, اکانومی اینڈ ایگریکلچر کے کانٹیکس میں بہت. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تو 75 ایئرز ہو گئے ہیں اور 75 ایئرز کے موقع پر وہاں پر جو تقریبات ہیں ان میں ان کی شرکت ہوگی پرائم منسٹر کی, ساتھ میں کیا لگتا آپ کو ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے ایران اور US میں, اور آج کا جو دورہ بڑا ایک اہم دورہ ہے
بہت سے ایسے اس میں نکات ہوں گے کہ ہم اس کے چائنیز جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں اور ان کی بھی رائے اس میں شامل ہو. جی ایک تو جیسے بات ہوئی کہ ایک تو اکنامک اور اکنامک کوآپریشن ایسپیکٹ ہو یا ڈیفنس کوآپریشن ایسپیکٹ ہو. بائی لیٹرل جو ہماری ڈپلومیٹک ٹائز ہیں 75 سال جس کو پورے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ایک بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ جو دورہ کل شروع ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا 3 دن کا، اس میں ہماری جو سٹینڈنگ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ وہ کافی اہمیت کی عامل ہے. کیونکہ چین جو ہے چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، اس پورے جو نیگوشیشنز کا ایک سائیکل چلا ہے یا چل رہا ہے، اس میں ہمیں اس کی سپورٹ بھی حاصل رہی اور مزید آگے بھی حاصل رہے گی. اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں اس معاملے کو لے کے. لیکن جو ہمارے یہ خطے کی بدلتی ہوئی جو ایک صورتحال ہے، اس میں چائنا تو ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے کیونکہ وہ دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور اس کی ایک بڑی اکانومی ہے. تو پاکستان کا ریجنلی جیو پولیٹیکلی اور ورلڈ سٹیج پہ آنا، اب یہ جو ہے ڈسکشنز اس چیز کے اوپر ہونی چاہیے اور ہوں گی بھی کہ پاکستان اس پورے جو اسٹیچر اس کا اوپر آیا ہے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے انٹو اکنامک ڈیولپمنٹ. تو جو ڈپلومیسی ہے یا فارن ریلیشنز ہیں آپ کے، وہ اس یہ جو دورہ بھی شروع ہونے والا ہے، اس میں چاہے وہ سی پیک کی ایکسپینشن ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہوں، چاہے وہ ڈیفنس کوآپریشن ہو، یا مزید یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے، کیونکہ انڈسٹری کی ضرورت جو ہے وہ کافی حد تک ابھی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اس کی اہمیت، اگر تو یہ سچویشن نہ ہوتی تو یہ ایک بائی لیٹرل ریلیشن اور ایک ایونٹس ہوتے کہ جس میں دونوں ممالک کے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتی. لیکن اب اس سچویشن میں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک جیو پولیٹیکلی چینجنگ انوائرمنٹ میں یہ بہت اہمیت کا عامل ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی زمانے میں اس کو کور نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کو کرے گا، اور چائنا بھی اپنی بیکنگ شو کرے گا پاکستان کو اس معاملے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. حسن خان آپ کی طرف آتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کیونکہ شام دوسرے موضوع کی طرف ہی جاتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان پہ الزام لگاتا رہا ہے، خود وہ دہشت گردی کر لے، خود تمام چیز جو ہمارے پاس ثبوت پوری دنیا کو ہم نے ثبوت ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. جی دیکھیں، میرے خیال میں یہ اگر ایک نیکسس جو مجھے بنتی نظر آ رہی ہے وہ 3 ملکوں کی ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ فیبریکیٹڈ، فالس، پروپیگنڈا بیسڈ، ایک جس میں انڈیا ہے، اسرائیل ہے، اور اب افغانستان اس میں شامل ہے. اور یہ جو سائمہ سلیم صاحبہ میرے خیال میں ہمارے یو این میں جو ریپرزینٹیٹیو، اس نے جو جواب دیا کہ انڈیا کا جو گلوبل ٹیرر نیٹ ورک ہے، اس نے نہ صرف یہ کہا کہ افغانستان میں جو ٹیرر فرینچائزز ہے انڈیا کے، ایک تو وہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا، نہ مسجد کو دیکھتے ہیں، نہ امام بارگاہ دیکھتے ہیں، نہ مارکیٹ دیکھتے ہیں. جس طرح یہ کل پرسوں بے گناہ بچے جو ہے افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ 2 اسکول سے واپس آ رہے تھے، تو اسکول کے بچے، کالج کے بچے، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی، اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مسجد کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا، مطلب اتنے روتلس، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس نے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ جو گلوبل نیٹ ورک چلا رہا ہے ٹیررزم کا، اب اس کا دنیا کو جو ہے توجہ، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اس وقت افغانستان جو طالبان ہے، خود یہ انڈین جو ہے کل ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے تھے، آج ان کے لاڈلے بن چکے ہیں. دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو ان کے ساتھ جو ہے، لیکن it is not for the love of طالبان اور love of افغانستان. اور یہ افغان بھی سمجھتے ہیں انڈیا کا انٹرسٹ افغانستان میں اتنا ہے کہ جب تک وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہے گا اور کر رہا ہے. تو یہ، اور یہ کوئی میرے خیال میں کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح انڈین لیڈرشپ نے وقتاً فوقتاً کہا ہے کہ BLA ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اسی طرح کہا کہ یہ جو TTP ہے وغیرہ، کیونکہ اب انڈیا جو ہے کنونشنل وار میں، یا جس طرح بھی میں 10 اور 11 کو جو ہوا، 6 اور 7 کو جو ہوا،
ان کو پتہ چلا کہ اب کسی بھی تھیٹر پہ نہ ہم نیول تھیٹر پہ نہ ایئر پہ نہ گراؤنڈ پہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے اب یہ ہے اب کہ جو ہے ان کی سے وار کرنا, پیچھے سے آنا, اور اس کے لیے وہ افغان طالبان اور افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں. یہ تو میرے خیال میں انڈین بھی خود مان رہے ہیں. تو دنیا کو جو ہے یہ بات ہمیں جو ہے میرے خیال میں بتانی پڑے گی کہ ان کے لیڈرشپ نے یہی بات کی ہے کہ یہی فرینچائزز جو ہے وہ انڈیا والے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن خان, میرے خیال میں یہی ہے کہ اب وہ کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکے اور جو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے ان کو, اب وہ بدلہ اس طرح اور پاکستانیوں سے لے رہے ہیں اس طریقے سے دہشت گردی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے سپورٹر تو آپ ہو, آپ کیسے الزام لگاتے ہو پاکستان پر کہ پاکستان جو ہے وہ کسی افغان شہری کو مار رہا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے؟ جی تو وہ تو پروون فیکٹس ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ گروپس ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو, یہ سینکشن ہو چکی ہوئی ہیں اور ریسنٹلی آسٹریلیا نے بھی بی ایل اے کو سینکشن کر دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو گروپس ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے, اس کا علم ہے. اسی وجہ سے جو ان کا پروپیگنڈا ہے وہ اس طرح ان کی ٹی وی اسکرین پہ تو چلتا ہے, لیکن وہ ڈپلومیسی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. چاہے وہ یو این میں چیخ کے کیوں نہ بولے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہوتا تو پوری دنیا, کیا ہے وہ یورپ, چاہے وہ امریکہ, چاہے وہ چائنا, اس پوری سچویشن میں کوئی ایک تو ایک بیان جاری کر دیتا کہ ایسا کچھ ہے. تو جیسے وہ اب آپ نے ذکر کیا کہ جنگ تو چلے وہ ہار ہی چکے ہیں, جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے اس میں بھی وہ شکست جو ہے ان کے سامنے ہے. اب آپ انڈین ٹی وی چینلز کی سکرینز کو اگر دیکھیں تو اس کے مطابق تو ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے آن دا میپ آف دس ورلڈ, لیکن وہ حقائق کے برعکس ہے. تو فیکٹس جو ہیں وہ پروپیگنڈا سے کو تھوڑا سا سرپاس کر چکے ہیں, اور اس وجہ سے اب وہ جو ہے وہ کیونکہ دنیا بدل رہی ہے تو اب لوگوں کو بھی پتہ ہے. اب طالبان جو ہیں مثال کے طور پہ جس مت پہ یا جس ایمبیڈ میں وہ یہ اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ جی ایک ریلیجیس رجیم ہے, تو ریلیجیس رجیم اگر تو اسلام کی بالکل اوپر بنی ہوئی یا اسلامک ایمریٹس ہے تو وہ تو ایسی لاجیکلی تو پھر ان کا انڈیا سے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو پاکستان جو ہے وہ ان کا مسلمان بھائی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں اور آگے بھی یہی کہیں گے کہ یہ پالیٹکس ہے, یہ اس کا نہ دین سے کوئی لینا دینا ہے, نہ اس کا کسی آپ کہیں کہ نیشنلٹی سے کوئی لینا دینا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ اس چونکہ جو پچھلی افغان رجیم اور گورنمنٹ جو بدلی اس کے بعد طالبان کا آنا, طالبان ان کے لیے ایک ایزی ٹو اپروچ اور ان کا ایزی ایکسیس ان تک ہے, کیونکہ یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں, نہ یہ کوئی لیجیٹمیسی اس کی بھی ڈیولپ نہیں ہوئی, نہ اس کو دنیا نے مانا ہے. تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر پریشر, چاہے وہ دہشت گردی کی مد میں ہو, چاہے وہ ان گروپس کو سپورٹ کرنے کی مد میں ہو, تو وہ یہ کرتا رہے گا. لیکن بات وہی ہے کہ ہم اس کو اب ڈیفینسو موڈ سے نکل کے, جیسے ان پچھلے 2 سالوں میں ہم ایک اوفینس پہ چلے گئے ہیں, چاہے وہ فورن ریلیشنز میں ہوں, چاہے وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بالکل وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر نسیم خان اسکزئی صاحب. حسن خان صاحب آپ کا شکریہ, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے زید بن انعام, آپ کا شکریہ. ناظرین تب سب اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. امید ہے کہ پاکستان بھی اس میں سرخرو ہوگا, کامیاب ہوگا, کہ دونوں پارٹیز جن کو جو ہے کبھی اور بٹھا بھی دیا اب دوبارہ سے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کرائیں گے بھی. اور پاکستان کی اور چائنا کی دوستی ہماری 70 سال کی دوستی, اور وہ 70 سال کی دوستی بھی جو ہے ایک مثالی دوستی ہے, اور یہ انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا انڈیا جو کچھ کر رہا ہے ہمیشہ منہ کی کھائے گا. آنے والے پروگرام تک سے ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.